बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। बाबु मा जाअ फ़ी ईशिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समिअतु नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूलु अलस्तुम फ़ी तआमिन व शराबिन मा शिअतुम लक़द रअयतु नबिय्यकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा यजिदु मिन अद्दख़ल मा यमलअु बत्ना। ये बाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत के बारे में। हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। उन्होंने अपने शागिर्दों को फरमाया कि अलस्तुम फ़ी तआमिन व शराबिन मा शिअतुम, कि तुम लोग तो आज इतने मज़े में हो कि तुम्हें जो चाहे खाना मिल जाता है, जो चाहो पीने के लिए चीज़ मिल जाती है। लेकिन मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि मा यजिदु मिन अद्दक़ल मा यमलअु बतना, कि आपके पास आम सी खजूर भी इतनी नहीं होती थी जिससे आप अपना पेट मुबारक भर सकें। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़क्र की कैफियत थी, और ये बात पहले हो चुकी है कि आपका फ़क्र व फाका वो इख्तियारी था। आपने अल्लाह से दुआ फरमाई थी, मुझे बस एक वक्त मिले एक वक्त ना मिले, ताकि मैं जब मिले तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और जब ना मिले तो फिर अल्लाह का उस पर जो है वो सब्र करूं। तो ये आपने अल्लाह से दुआ फरमाई थी, और आपका इख्तियारी फ़क्र था। और यहाँ पर ये बात पहले भी गुजर चुका है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसको आखिर में दोबारा लाया। इसका मकसद ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत मुबारक ये आखिर तक ऐसे रही कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास जो भी आता था आप सदका फरमा दिया करते थे। चूँकि आपकी सखावत बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, लिहाजा जो भी चीज़ आती थी आप सदका फरमा देते थे। अगले वक्त में कोई चीज़ मिल गई तो ठीक है, आप रोज़ा रख लिया करते थे, फ़ाका फरमा लिया करते थे। और ऐसा नहीं था जैसा हमारे यहाँ होता है कई कई महीने का और कई कई दिनों का खाना इंसान जमा कर ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ ये जमा करने का दस्तूर नहीं था। दूसरी हदीस है अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, फरमाती है इन कुन्ना आल मोहम्मद, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल थे, आपके अहले बैत के अफराद थे, अज़वाज मुतहरात, नमकुस शहरन, एक महीना हो जाता था, माँ नस्तौक़िदु बिनार, हमारे घर में आग नहीं जलती थी। और बाज़ दफ़ा तो पिछली रिवायात गुजर चुकी हैं, दो दो महीने हो जाते थे हमारे घर में आग नहीं जलती थी। इन हाउला इल्ला तमर इन हुआ इल्ला तमर वल मा, का दो चीज़ें होती थी, खजूर खा ली, पानी पी लिया, और महीनों तक, बल्कि एक महीना दो महीना तक, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ, मैं आयशा फरमाती एक चाँद देखा, फिर दूसरा चाँद देखा, फिर तीसरा चाँद नज़र आ गया, यानी तीसरा महीना शुरू हो गया, 2 महीने पूरे गुजर गए, हमारे घर में आग नहीं जली। तो या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह फ़क्र इख्तियारी के अंदर अपनी हयात तय्यबा को बसर फरमाया है, और उम्मत को ये बताया है कि असल ज़िंदगी ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की। तीसरी हदीस हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि शकौना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलजू, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, हमने कहा या रसूल अल्लाह भूख लगी है। वरफ़ाना अन बुतीना अन हजर, तो हमने अपना पेट से कपड़ा उठाया, हमने कहा या रसूल अल्लाह अब तो ये हालत हो गई है कि हमने पत्थर बांधे हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कपड़ा मुबारक उठाया तो आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे। आले मदीना की आदत ये थी कि जब शदीद भूख होती थी तो पेट पर पत्थर बांध लेते थे, और उसमें ये था कि उससे कुछ हल्की से पेट को तस्कीन हो जाती थी। ऊपर पत्थर बांधने से ख़ास किस्म का पत्थर ऊपर बांधा जाता था। तो आपने फिर 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो गोया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यानी इस तरह का फ़क्र फ़ाका भी आप पर था कि आपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए। चौथी रिवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लंबी हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा तशरीफ़ लाए घर से बाहर। आम तौर पर आप उस वक्त नहीं निकलते थे, आप बाहर तशरीफ़ लाए, और उसमें कोई मुलाकात का वक्त भी नहीं था। इत्तेफ़ाक़न आपने वक्त से हट कर एक दूसरे वक्त में बाहर तशरीफ़ लाए, तो अचानक सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए। तो आपने फरमाया मा जा बिका अबा बकर, अबू बकर आप कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करूँ और आपको सलाम करूँ।
عجیب اتفاق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر بھی، چونکہ جب آپس میں تعلق ہوتا ہے تو دلوں سے راہ ہوتی ہے، تو جب آپ تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر کے قلب مبارک میں چونکہ اعلیٰ درجے کی محبت تھی تو وہ بھی گھر سے باہر تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی، آپ سے سلام ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے دیدار کے لیے آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے، تو میں نے کہا چلو گھر سے باہر جاتے ہیں کچھ کھانے کے لیے یا کسی بھی اس کے لیے باہر تشریف لائے کوئی انتظام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، ابو الحیثم بن تیہان انصاری صحابی ان کے ہاں چلتے ہیں، تو آقا علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ بڑے باغات تھے ان کے اور بہت زیادہ انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، ان کا خادم وغیرہ نہیں تھا، تو آپ تشریف لے گئے تو گھر کے اندر موجود نہیں تھے، تو گھر والی نے آپ سے پوچھا بھئی کہاں پر ہیں صحابیہ سے، تو انہوں نے کہا جی میٹھا پانی لانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، حضرات شیخین بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو الحیثم آئے، ایک بہت بڑا مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ اتارا اور آ کر آقا علیہ السلام کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیا اور آپ کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرمایا کہ آج کے دن پوری روئے زمین پر اس سے زیادہ معزز مہمان نہیں ہو سکتے جتنے میرے گھر آئے۔ پھر تشریف لے گئے اپنے باغ میں اور باغ سے ایک پورا گچھا کھجور کا لے آئے اور ایک دسترخوان بچھایا اور جا کر وہ پورا گچھا رکھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس میں سے صرف پکی کھجوریں لے آتے، پورا گچھا کیوں توڑ کے لائے ہو؟ گچھے میں تو کچی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے لایا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی پسند ہوتی ہے، آپ کو جیسی پسند ہو، کچی ہو پکی ہو، اور جو آپ تناول فرمانا چاہیں وہ آپ تناول فرما سکیں، کیونکہ بعض دفعہ کھجور میں ایک قسم ہوتی ہے وہ کچھ کچی ہوتی ہے کچھ پکی ہوتی ہے، تو وہ بعض دفعہ وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، تو اس لیے کہا میں ساری قسمیں لے آیا ہوں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے وہ کھجور تناول فرمائی اور اس کے بعد پانی نوش فرمایا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا، ٹھنڈا پانی ہے اور سایہ ہے اور عمدہ قسم کی کھجوریں ہیں، انہی کے بارے میں سوال ہو۔ ابو الحیثم اٹھے اور یہ تو چلو ابتدائی جو ضیافت ہوتی ہے مہمان کے لیے، ابتدا میں جیسے ہمارے یہاں چائے پیش کی جاتی ہے تو انہوں نے کھجور پیش کی اور پانی، اس کے بعد وہ گئے کھانا بنانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، ظاہر ہے اس میں دودھ کے کام میں آتی ہے، تو اس نے ایک بکری کا بچہ انہوں نے ذبح فرمایا اور اس کو تیار فرمایا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ پیش فرمایا، آپ نے تناول فرمایا۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی خادم نہیں تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ خادم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس کچھ خادم آئیں گے تو پھر ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں دے دیں گے۔ وہ حضور کے پاس تشریف لائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کے پاس 2 خادم آئے، تو ابو الحیثم تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا ان 2 میں سے جو دل چاہتا ہے لے لو۔ میں نے کہا یا نبی اللہ آپ اختیار کریں، آپ کی مرضی، آپ جو دینا چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ چونکہ امین ہوتا ہے، مشورہ صحیح دینا بھی امانت ہے، لہذا یہ لے لو، یہ نمازی ہے تو اس کو لے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی آدمی بھی اگر تھوڑا سا احسان کرے تو آپ اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ عطا فرماتے۔ اب چونکہ ان صحابی نے آپ کی دعوت فرمائی تو آپ نے فرمایا خادم کے لیے آ جانا، اور بدلے میں آپ نے ان کو خادم عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کا نمازی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ابو الحیثم گئے خادم کو لے کر بیوی کے پاس اور کہا کہ حضور نے یہ خادمت عنایت فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ حضور نے فرمایا خیال رکھنا تو یہ حق ادا نہیں کر سکے، آزاد کرو اس کو۔ چنانچہ انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام ایسے اللہ کے نیک بندے تھے اور کائنات کے ایسے عجیب لوگ تھے کہ اب کتنی مجبوری ہے، خادم نہیں ہے، جب خادم آیا کہا ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکیں گے اس طرح، کہا چلو جی آزاد ہے، مشقت برداشت کر لی، پھر اپنے کام کاج خود کرنا، دور سے پانی لانا، جانوروں کو چارہ ڈالنا اور باقی گھر کے کام کاج کرنا، کہا بس خادم آزاد ہے اللہ کے۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا اللہ نے ہر نبی اور اس کے جو خلیفہ ہیں ان کے لیے 2 ساتھی مقرر کیے۔ ایک وہ ساتھی ہوتا ہے جو اسے اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، اور ایک ایسا اس کا باطنی ساتھی ہوتا ہے جو اس میں اس کو برے راہ کی طرف لے جانے میں کمی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو برے ساتھی سے بچ گیا وہ بچ گیا،
تو گویا کہ یہ جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے ان کو اچھا مشورہ دیا. اچھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو بڑا اچھا لگا کہ بیوی نے کہا کہ ہم آپ خیال نہیں رکھ سکتے. تو اس سے انسان کے جو مشیر ہوتے ہیں نا، اچھے مشیر، اچھا مشورہ دینے والے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ انسان کو برے مشیر بھی مل جاتے ہیں تو وہ ایک انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اچھے مشیر تلاش کرنے چاہیے جو صحیح اس کو مشورہ دے سکیں، انسان کی غلط بات پر انسان کو بتا سکیں. یہ نہیں ہے کہ بس سب اچھا ہے جی، آپ صحیح چل رہے ہیں تب بھی اچھا ہے، غلط چل رہے ہیں تب بھی اچھا ہے، اور آپ کو غلط مشوروں کی وجہ سے آپ کو غلط راستے پر لے جائیں. تو اس طرح کے جو مشیر ہیں ان سے بچنا چاہیے. اگلی روایت حضرت سعد بن ابی وقاص سے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک لمبی روایت ہے. آپ کوفہ میں تھے اور کوفہ کے امیر تھے. کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر کو خط لکھا اور اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات لکھی. شکایت کیا تھی؟ ایک شکایت یہ تھی کہ سعد جہاد نہیں کرتے، سعد بن ابی وقاص جہاد نہیں کرتے. دوسری یہ کہ انصاف نہیں کرتے، اور تیسرا یہ ہے کہ فیصلے میں انصاف نہیں کرتے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے. تو گویا کہ مقتدی امام سے کبھی خوش نہیں رہتے. کبھی ہر وقت کوئی نہ کوئی امام نماز لمبی پڑھائے تو لمبی پڑھاتا ہے، یہ مختصر پڑھائے تو مختصر پڑھاتا ہے. کوئی کہتے ہیں جی زیادہ ٹائم لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے تھوڑا ٹائم لگاتا ہے اور ہم پورا نہیں پڑھ سکتے، کوئی کہتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں. تو جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں. امام کے لیے سب کو خوش رکھنا بہت مشکل کام ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جانثار صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ نے ان پر ایسا جملہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندہ بھیجا، کہا تحقیق کرو. تو کوفہ میں گئے، سب جگہوں پر پوچھا. تو ایک بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے یہ تینوں شکایتیں لگائیں. انہوں نے کہا جی یہ شکایت ہے، انصاف صحیح نہیں کرتے، برابری نہیں کرتے ہمارے درمیان میں، جہاد نہیں کرتے. حضرت سعد نے فرمایا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے نا تو میں 3 بددعائیں کر دوں. اس کی عمر لمبی کر دے، اور اس کو فطروں میں مبتلا کر دے، اس کو فقر و فاقرہ میں مبتلا کر دے اگر یہ جھوٹا کھڑا ہو. چنانچہ کہتے ہیں بعد میں ایسا ہی ہوا، بڑی لمبی عمر پائی، نابینا ہو گیا تھا اور مختلف قسم کے فطروں میں مبتلا ہو گیا تھا، اور کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. یہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگوں نے شکایت کی نا تو فرمایا کہ انی لاول رجل احراق دما فی سبیل اللہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں خون بہایا. کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا حضرت سعد بن وقاص کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، نماز پڑھ رہے تھے. مشرکین مکہ نے آئے اور تنگ کیا تو مقابلہ شروع ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ایک کافر کو ماری، اس کا خون بہہ گیا. تو سب سے پہلے حضرت سعد بن وقاص نے ایک کافر کا خون بہایا. یہ پہلے شخص تھے اسلام میں. فرمایا میں پہلا بندہ ہوں جس سے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا تو عبیدہ بن حارث کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں رابغ کی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر کفار سے مقابلہ ہوا. دونوں طرف سے تیر چلے تو سب سے پہلا تیر بھی حضرت سعد بن وقاص نے چلا. تو پہلے مشرک کو زخمی بھی حضرت سعد نے فرمایا اور پہلا تیر بھی حضرت سعد بن وقاص نے چلایا. تو کہا میں وہ بندہ ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم حضور کے صحابہ کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، اور اسی طرح کیکر کی جو ہے وہ پھلیاں کھاتے تھے، مختلف اس طرح کی چیزیں کھاتے تھے، گھاس وغیرہ. یہاں تک کہ ہمارے منہ زخمی ہو گئے اور ہم میں سے کوئی شخص ایسے پیشاب کرتا تھا جیسے اونٹ یا بکری کی مینگنی ہوتے، گھاس اور پتے کھانے کی وجہ سے اونٹ اور بکری کی مینگنی کی طرح پیشاب کرتا تھا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے. کہا اس وقت میں میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بڑا نقصان میں ہو جاؤں گا کہ میں اتنی مشقت برداشت کر کے بھی آج میری نماز ٹھیک نہیں. تو بتانا یہ 4 امام ترمذی اس حدیث کو نقل کر کے کہ صحابہ کرام نے ابتدا میں بڑی مشقتیں برداشت فرمائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے بڑی مشکل میں وقت گزارا. اگلی حدیث ہے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ بن غزوان صحابی کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ایران سے اور مختلف ممالک سے کچھ لوگ اسلامی سلطنت پر حملہ کرنے لگے۔ فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان کے مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ عتبہ بن غزوان کو کہا کہ لشکر لے جاؤ اور عرب کی زمین کے بالکل بارڈر پر، جہاں بالکل عجم کے شہر قریب ہوں، وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالو تاکہ اگر حملہ ہو تو ہم مقابلہ کریں۔ چنانچہ تشریف لے گئے۔ مربد ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر سفید قسم کے پتھر تھے۔ تو اب پوچھا لشکر والوں نے کہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا جی شہر، مقامی لوگوں سے کہا یہ بصرہ ہے۔ تو وہاں سے آگے پھر مزید چلیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا پل تھا، وہاں پر پہنچ گئے تو کہا یہ ہاں نا عمر عمر کا حکم یہ تھا، یہ بالکل ہماری باؤنڈری ہے، یہ ہمارا بارڈر ہے، یہاں ہم نے ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں پر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا وعظ فرمایا اور لوگوں کو اپنی آخرت کی ترغیب دی، اور فرمایا لوگوں، دنیا کا عارضی گھر ہے اور آخرت کا گھر دائمی ہے۔ دنیا ختم ہو رہی ہے، پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت بالکل سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا ایسی مثال ہے جیسے ایک برتن ہو، اس کے اندر پانی ہو، پانی گرا دیا جائے، آخری قطرہ باقی ہو، 2-4 قطرے، اس طرح دنیا ختم ہو رہی ہے، چند قطرے باقی ہیں، تھوڑا سا نفع ہے، لہٰذا اپنے ساتھ بہترین توشہ لے کر اپنی آخرت کی طرف جاؤ۔ پھر جہنم اور جنت کو بیان کیا، کہا جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اوپر سے ایک پتھر پھینکا جائے 70 سال تک نیچے جاتا رہے گا، وہاں 70 سال بعد جا کر اس کی تہہ تک پہنچے گا، اس جہنم کو بھی آدمیوں سے بھر دیا جائے۔ اور جنت بھی اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس کے ایک دروازے کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ 40 سال تک بندہ چلتا رہے، دروازے کے ایک کونے سے دوسرا کونا نہیں آئے گا، لیکن اس میں بھی رش پڑ جائے گا۔ تو جنت بھی اتنی بڑی ہے، جہنم بھی اتنی بڑی ہے، لہٰذا ایسے اعمال کرو جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور جہنم سے بچانے والے۔ اس کے بعد حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے، میں تھا اور 6 بندے اور تھے، ہم 7 آقا علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، ہم 7 لوگ تھے اس وقت میں، اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ہماری یہ منہ جو ہے وہ پھٹ گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک چادر ملی، میں نے اپنی اور حضرت سعد کے درمیان میں تقسیم کر دی، اور کوئی کپڑا ہمارے پاس نہیں تھا، اور اب ان 7 میں سے ہر ایک بندہ کسی نہ کسی شہر پر امیر ہے، گورنر ہے، پورے شہر اس کے سرپرستی میں، یعنی ادھر یہ حالت تھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، ادھر اللہ نے پورے شہر کی امارت ہمیں عطا فرمائی۔ تو کہاں حالات مختلف ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بندہ مشقتیں برداشت کرے، اللہ کی طرف سے نعمتیں دنیا میں بھی آتی ہیں۔ کہا وَسَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا، کہا ہمارے بعد بھی تم پر بڑے سخت حالات آئیں گے، تم پر ایسے امیر آئیں گے اور جن کی وجہ سے ایسی ان کی باتیں ہوں گی تم انہیں ناپسند کرو گے، لیکن یہ ہے کہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دنیا کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اللہ وسعتیں بندوں پر کھول دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد اخفت فی اللہ، مجھے اللہ کے لیے بہت زیادہ ڈرایا گیا، یعنی ابتدا میں جب میں نے اللہ کے دین کی دعوت دی مجھے بہت ڈرایا گیا، وما یخاف احد، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، مجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا مجھ پر 30 دن اور راتیں، یعنی پورا مہینہ آیا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مجھے اور بلال کو، مگر یہ کہ تھوڑی سی کوئی چیز جو حضرت بلال کے پاس محفوظ ہوتی تھی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام لم یجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم، کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 2 دفعہ صبح اور شام روٹی اور گوشت جمع ہوا، وہ ایسا پوری حیات مبارکہ میں نہیں ہوا، الا علی زفف، ہاں جب مہمان وغیرہ آ جائیں، کثرت سے لوگ ہوں تو مہمانوں کے لیے صبح بھی انتظام فرماتے، شام کو بھی۔ عام حالات کے اندر 2 وقت کا کھانا، آپ کو دونوں وقت میں روٹی اور گوشت تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک وقت میں کھانا روٹی مل گئی ہے، ایک وقت میں کھجور تناول فرما لی ہے، اور کبھی دونوں نہیں ہوئی ہیں، کبھی فاقہ آ گیا، کبھی روزہ آ گیا، مختلف کیفیات تھی، لیکن لگاتار صبح اور شام گوشت اور روٹی میسر ہو ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نوفل بن ایاس حضلی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور فرمایا بہت اچھے ساتھی تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس سے تشریف لے گئے، ہمیں اپنے ساتھ لے گئے، ہم بھی ان کے گھر میں گئے،
انہوں نے غسل فرمایا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے، بیٹھے، کھانا لایا گیا، ایک بڑی ایک پیالہ تھا، عربوں میں دستور تھا، بڑے برتن کے اندر کئی آدمی آس بیٹھ کر اکٹھے کھاتے تھے، تو ایک بڑا سا ایسے پراٹ ٹائپ کوئی چیز لائی گئی جس کے اندر گوشت بنا ہوا تھا شوربے والا، اس کے اندر روٹی ڈال کے سرید بنائی گئی تھی، وہ کھانا سامنے رکھا گیا، ہم مہمان تھے، تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو ہم نے کہا ابو عبدالرحمن، ہم نے پوچھا کہ اے ابو محمد، عبدالرحمن بن عوف کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اور آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا، اور آج ہم پر اتنی وسعتیں آ گئیں کہ ہمارے اوپر روٹی اور گوشت اور سب چیزیں دستیاب ہیں۔ فرمایا فلا ارانا اخرنا لما ہوا خیر لنا، میرا نہیں خیال کہ جو چیز آقا علیہ السلام کو عنایت نہیں ہوئی اور ہمیں مل گئی اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی خیر ہو۔ تو گویا کہ صحابہ اکرام پر بعد میں جب وسعتیں آئیں تو ان وسعتوں کے باوجود بھی صحابہ اکرام ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ اللہ نے ہمیں یہاں پر دے دیا اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر کوئی انعامات آ جائے تو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بہت راضی ہے، ہمیں اگر 2-4 پیسے آ جائے کہتے ہیں اللہ بہت راضی ہے ہم پر، ہم پیسے زیادہ ہونے کو اللہ کی رضا کی دلیل سمجھتے۔ صحابہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں، کہیں ہماری جو کوششیں ہیں ان کا بدلہ دنیا میں نہ مل۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔